الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، 30ویں سال کا آخری مہینہ دسمبر اپنے اختتام پر ہے. 2-3 دن رہ گئے ہیں اور اس کے بعد جنوری میں نیا 20ویں سال شروع ہونے والا ہے. آج کے بیان میں اسی نئے سال کی مناسبت سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے کہ زمانہ قدیم پرانے زمانے کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر قومیں ان کے پاس اپنی اپنی ایک تاریخ تھی، اپنی اپنی ایک تقویم تھی، جس کے ذریعے وہ تاریخ کا، مہینوں کا، سال کا حساب لگایا کرتے تھے. اور جب اسلام آیا تو اسلام میں سن ہجری کا اجرا کیا گیا. ہماری جو اسلامی تاریخ ہے وہ یہ عیسوی تاریخ نہیں ہے. تو ہمارے لیے جو کیلنڈر بنایا گیا وہ ہجرت کو سامنے رکھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پہلا سال، اس لیے اس کو سن ہجری کہتے ہیں. یہ جو سن ہے 2022، 2023، 2024، یہ سن عیسوی ہے، یہ عیسائیوں کی ہے. ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اب تک 2023 سال گزر گئے. ابھی 2024واں سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. تو اس لیے وہ اپنے نبی، اپنی تقویم، اپنی تاریخ کے حساب سے
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के हिसाब से उन्होंने अपना कैलेंडर बनाया। इसलिए हमारे यहाँ दो किस्म के कैलेंडर इस्तेमाल होते हैं, एक को कमरी कैलेंडर कहते हैं और एक को शमसी कैलेंडर कहते हैं। सूरज अपनी इस जमीन के इर्द गिर्द 365 दिनों में अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है। साल के 365 पूरे दिन ये मुतय्यन है सूरज के, इसके आगे पीछे नहीं होते। ये भी अल्लाह का एक निज़ाम है। तो ईसाइयों ने सूरज को देख के अपने महीने, अपनी तारीख, अपना कैलेंडर मुकर्रर किया। इसलिए उस कैलेंडर के दिन भी मुतय्यन है। कोई महीना 30 का है, कोई 31 का है, तो वो शुरू से ही 31 का ही चला आ रहा है, उसमें तब्दीली नहीं है। लेकिन हमारी जो कमरी कैलेंडर है, कमर चांद को कहते हैं, हमारा कैलेंडर जो हिजरी है वो चांद के हिसाब से है। तो चांद सूरज से 10 दिन पहले अपना साल मुकम्मल करता है। सूरज और चांद के दरमियान साल के मुकम्मल होने में 10 दिन का फर्क आ जाता है। 365 दिन सूरज के होते हैं, मुतय्यन है, पक्के हैं, इससे आगे पीछे नहीं होते। चांद के 355 दिन हो जाते हैं, 10 दिन पीछे आ जाता है। इसलिए इस्लामी महीनों में चांद को देखना पड़ता है कि चांद निकला है तो अगला महीना आएगा, चांद नहीं निकला तो अगला महीना नहीं शुरू। इसलिए हलाल कमेटियां जो बिठाई जाती हैं वो कभी सूरज के लिए नहीं बिछाई जाती। सूरज के दिन मुतय्यन है। दिसंबर 31 का है तो ये हजारों साल भी गुजर जाएंगे, 31 का ही रहेगा। अब चांद जो है, रमजान शुरू होता है तो हम चांद देखते हैं कि भाई चांद निकला है कि नहीं निकला। फिर रमजान शुरू हो जाता है तो फिर ईद के लिए हम फिर चांद देखते हैं कि ये रमजान 29 रोजों का होगा या 30 मुकम्मल होंगे, क्योंकि इस्लामी महीना कभी 29 का होता है, कभी 30 का भी हो जाता है। ना 28 का होता है ना 31 का होता है। 29, 30, 29, 30 इस एक दिन के फर्क से, चूंकि साल के अंदर 10 दिन मुकम्मल होने होते हैं, तो ये चांद का और सूरज के निजाम का अल्लाह ने ये फर्क बनाया। तो बहरहाल शमसी कैलेंडर जो है, जिसको ईसवी कैलेंडर कहते हैं, और हमारा हिजरी कैलेंडर जिसको कमरी कैलेंडर कहते हैं, ये दो कैलेंडर हमारे यहां इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम का है और आखिरी महीना जुल्हज का है। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, बीच में रमजान आ जाता है, शवाल, ज़िकादा और फिर आखिर में जुल्हज, हज का महीना। तो ये 12 महीने हमारे इस्लामी कमरी कैलेंडर के। और शमसी कैलेंडर जो है उसका पहला महीना जनवरी से शुरू होता है और ये आखिरी महीना दिसंबर है। तो हमारी इस्लाम की जितनी भी अहम इबादात हैं, रोजा, हज, ज़कात वगैरह वगैरह, इन सब का ताल्लुक हमारे कमरी कैलेंडर के साथ है, चांद के साथ है। अब हज का महीना ज़िलहज्जा, आखिरी रमजान खत्म होता है, रमजान के बाद आगे 2.5-3 महीने जो है ये हज के महीने कहलाते हैं, शवाल, ज़िकादा, ज़िलहज। अब इनमें आदमी एहराम बांध सकता है, हज की नियत कर सकता है, हज के लिए सफर कर सकता है और हज की तैयारी जो है वो शुरू करके आगे बढ़ सकता है। अब इनका ताल्लुक भी चांद के साथ है। और फिर जब ज़िलहज शुरू होता है, हज का महीना, उसके लिए खुसूसी तौर पे दुनिया में कमेटियां बैठती हैं कि अब ये हज का महीना है, क्योंकि आगे जाके योम अरफा भी उसमें आएगा, अरफात का दिन आएगा, दूसरे मामलात होंगे, हज के अरकान अदा किए जाएंगे। तो इसलिए इस्लामी कैलेंडर को देखना जरूरी होता है।
پھر زکوٰۃ جو ہے اس پر مال پر سال گزرنا ضروری ہے. یہ سال انگریزی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ جون میں میرے پاس مال آیا تو اگلے سال جون میں سال مکمل ہوگا، نہیں، بلکہ ہمیں اسلامی کیلنڈر کو دیکھنا ہوگا. اس دفعہ ربیع الاول میں میرے پاس اتنی مال و دولت آ گئی ہے کہ اگر اس پہ سال گزرتا ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو 12 ربیع الاول کو اگر میرے پاس مال آیا ہے تو اگلے سال 12 ربیع الاول کو میں نے حساب کر کے زکوٰۃ دی. تو یہ بھی چاند کے ساتھ آ گیا. اور اسی طرح دوسری عبادات بہت ساری ہیں، تو وہ ساری کی ساری اہم عبادات کا تعلق اسی ہجری تقویم کے ساتھ ہے، ہجری کیلنڈر کے ساتھ ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے کیلنڈر کی، اپنے مہینوں کی، اپنے تاریخ کی حفاظت کرنی چاہیے. اور ہمیں جو حساب ہے اس حساب میں اسلامی تاریخوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے. ہمارے مدارس میں اسلامی تاریخ کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. ہماری جو سندیں ہیں اور ہمارے جو پرچے ہوتے ہیں، ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں اسلامی تاریخ کو پہلے لکھا جاتا ہے. پھر احتیاطاً ثانوی حیثیت کے حساب سے انگریزی تاریخ کو، عیسوی کیلنڈر کو لکھا جاتا ہے. تو مسلمان کو ہر قوم اپنی تاریخ کی حفاظت کرتی ہے، اسے اپنے مہینوں کے نام پتہ ہوتے ہیں، اسے اپنے تقویم پتہ ہوتی ہے. لیکن مسلمان اتنا غافل ہے کہ اسے اگر سنا جائے تو شاید یہ اسلامی 12 مہینے بھی یاد نہ ہوں. حالانکہ رمضان اس کے ساتھ متعلق ہے، زکوٰۃ اس کے ساتھ متعلق ہے، حج کے معاملات اس کے ساتھ متعلق ہیں، اور ہمارے جو ہے زکوٰۃ ابھی میں نے بتائی ہے اس کے ساتھ متعلق ہے. تو بہرحال یہ نیا سال جو شروع ہو رہا ہے، تو اس نئے سال کی مناسبت سے یہ میں نے آج کے خطبے میں یہ 2-4 چند باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے وقت کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ مسلسل مہینے اور سال کا گزرنا اور گزرتے چلے جانا، یہ دراصل انسانی زندگی کا ختم ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی اور اس کے اوقات اور لمحات بڑے قیمتی ہیں. وقت ہمارے پاس بڑا قیمتی ہے، اور یہ وقت جس کو زمانہ بھی کہتے ہیں، اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے. اور اس کے بارے میں جو سب سے بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وقت کبھی رکتا نہیں ہے، وقت کبھی تھمتا نہیں ہے. اور اس وقت کو ہم نے اسی چلتے چلتے استعمال کرنا ہے. اگر اس وقت کو ہم نے قیمتی بنا لیا تو ہماری دنیا کی زندگی قیمتی بن گئی، اور اس دنیا کی زندگی کے اوپر جو انحصار ہے آخرت کا، وہ آخرت بھی قیمتی بن گئی. تو یہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، مسلسل گردش میں رہتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے. اور جو وقت گزر گیا کوئی آدمی اس کے پیچھے جا کر اس کو واپس نہیں لا سکتا. کسی نے اپنے کل کو آج نہیں دیکھا، جو گزر گیا وہ گزر گیا. تو قرآن مجید میں وقت کی کتنی اہمیت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے دن رات کی اور مختلف وقتوں کی قسمیں کھائیں. کبھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجر کے وقت کی قسم، والفجر ولیال عشر. کہیں صبح کے وقت کی قسم اللہ نے کھائی ہے، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے. یعنی جب صبح کی ہلکی ہلکی ہوا اور باد نسیم چلنے لگتی ہے تو یہ گویا کہ صبح سانس لے رہی ہوتی ہے، اس وقت کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. اور پھر آگے جا کے چاشت کا جو وقت آتا ہے 9-10 بجے کے قریب، تو اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا.
قسم ہے دن کی روشنی کی چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جائے۔ اور کہیں اللہ نے رات اور دن دونوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، اور قسم ہے دن کی جب وہ دن روشن ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اللہ نے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، ایک بڑی بات کہنے لگے تھے اللہ تعالیٰ، اس بات کو کہنے سے پہلے اللہ نے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی۔ والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی کہ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ پھر اللہ نے ان 4 لوگوں کو بیچ میں سے نکالا جو خسارے سے بچ سکتے ہیں، جو بچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ قرآن مجید نے مختلف اوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اس سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان اوقات کی قدر و اہمیت اللہ نے بتانا، کہ یہ جو اوقات تمہیں ملے ہوئے ہیں، یہ جو تمہیں وقت ملا ہوا ہے، یہ وقت اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بڑی امانت ہے تمہارے پاس، اور یہ بڑا قیمتی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ ایک ایک پل کو، ایک ایک منٹ کو تول تول کے خرچ کرو۔ ہمارے اکابر جو ہیں، ہمارے بڑے علماء جو گزرے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی 50-60 سال کی زندگی، اس 50-60 سالہ زندگی میں انہوں نے 2000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ پھر ان کی خانقاہ بھی تھی، خانقاہ کے کام بھی کرتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ان کے خلیفہ تھے، ان سے بیعت تھے، بڑے بڑے ہمارے علماء ان سے بیعت تھے۔ ان کی اصلاح، تربیت کرنا، خانقاہی نظام کو چلانا۔ پھر ان کے سفر بھی ہوتے تھے، باہر جا کے دوسری جگہ میں بیانات، تقریریں بھی ہوتی تھی۔ اب 2000 کتابوں کو جو انہوں نے لکھی ہیں، 2000 سے زائد کتابیں، اگر ان کے صفحے گن کے ان کی زندگی پر تقسیم کیے جائیں تو تب بھی روزانہ کے 15, 20, 25 صفحے بنتے ہیں۔ کتنی برکت تھی ان کے وقت میں، انہوں نے اپنے وقت کو کس طرح قابو کر کے رکھا ہوا تھا کہ کس لمحے، کس گھنٹے میں نے تصوف کا کام کرنا ہے، خانقاہ کو چلانا ہے، ہر چیز نظم سے، ضبط سے، ترتیب سے بنی بنائی ہوئی شیڈول تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اتنے وقتوں کی جو قسمیں اٹھا رہے ہیں، ہمیں اللہ وقت کی اہمیت اور قدر بتانا چاہتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز آپ دیکھیں کہ شریعت کے احکام پہ آپ نظر لگا، وقت کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے شریعت کے احکام اور عبادات میں ذرا غور فرمائیں۔ اسلام نے ہر عمل اور ہر حکم کو ایک معین وقت کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا، ہر عمل کو کھلا نہیں چھوڑ دیا۔ نماز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ النساء، اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے جس کا وقت مقرر ہے، مقررہ وقت کے اندر فرض ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کا ایک وقت ہے، یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک۔ فجر کا وقت ہے، فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو آگے زہر کا شروع ہوتا ہے، زہر کا ختم ہوتا ہے تو عصر، عصر کا ختم ہوتا ہے تو مغرب، مغرب کا ختم ہوتا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان وقتوں کے اندر ہم نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہماری ہو جائے گی ادا۔ اگر اس وقت کے اندر نہ پڑھی تو وہ نماز ہو جائے گی قضا، اور پھر وہ نماز، اس کی کوئی جو ہے قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہوگی۔ اب جو وقت پہ ہم ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس کو ادائیگی کے ساتھ ہم ادا کر دیتے ہیں، تو وہ نماز اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو جاتی ہے اور اللہ کے ہاں محبوب بھی بن جاتی ہے۔
चुनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्त पर नमाज अदा करने की अहमियत एक हदीस मुबारका में फरमाई। बुखारी शरीफ की 527 नंबर हदीस है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, सअल्तु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, हुजूर सबसे महबूब अल्लाह के यहाँ कौन सा अमल है? क़ाल, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक़्त पर अदा करना। अब देखें कितनी अहमियत है वक्त की। और फर्ज देखें, नमाज होगी, फर्ज रोजे हो गए। फर्ज रोजों की अदायगी के लिए एक खास महीना मुकर्रर है, रमजान का महीना। अगर इस महीने में उसकी अदायगी न की गई तो सारी जिंदगी के रोजे भी रखे जाएं तो वो उसकी तलाफी, उसके नुकसान को पूरा नहीं कर सकते। तिरमिज़ी शरीफ की 723 नंबर हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, हुजूर ने फरमाया मन अफ्तर यौमन मिन रमज़ान मिन गैर रुखसतिन वला मरज़, जिस किसी शख्स ने बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी रुखसत के रमजान के एक दिन का रोजा छोड़ दिया, लम यक़ज़ी अन्हु सौम अद-दार कुल्लिही व इन सामहु, हुजूर ने फरमाया तो सारी जिंदगी के रोजे भी उस एक रोजे की तलाफी नहीं कर सकते अगरचे ये उसके बदले में सारी जिंदगी रोजे रखे। अब देखें इस वक्त की कितनी अहमियत है। रमजान का जो वक्त है अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी हैं, उसमें जो बरकतें और जो अल्लाह की तवज्जुहात, जो रहमतें उतर रही थी सारी जिंदगी बाकी महीनों में तो नहीं है। और इसी तरह हज के बारे में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के मखसूस महीने हैं, शवाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज, ये 3 महीने जो है वो हज के कहलाते हैं। अब चूंकि इनमें खास चीजें अदा करनी है, हज के चंद मखसूस अरकान इसमें अदा करने होते हैं जो इन्हीं दिनों के साथ, वकूफ़ अरफा इन्हीं दिनों के साथ है, मिना और मुज़दलिफ़ा के जो आमाल हैं वो इन्हीं के दिनों के साथ है, 2 नमाजें जो एक ही वक्त में जाके इकट्ठी पढ़ी जाती हैं वो इन्हीं दिनों के साथ है, हलक और कसर करवाया जाता है और हज के जितने आमाल हैं वो इन्हीं दिनों के साथ खास है। अब अगर इन दिनों में वकूफ़ अरफा, अरफात वाले दिन 9 ज़िलहज को जो आदमी वहां नहीं पहुंच सका हाजी, तो उसके बाद सारा साल वहां चक्कर लगाता रहे, अरफात में जाता रहे, उसका हज अदा नहीं होगा, क्योंकि ये वक्त उसने निकाल दिया। जिस वक्त पे वो हज के दिन और हज के आमाल व फ़आल मुकर्रर थे वो उन दिनों में, उन औकात में नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों वक्त एक बहुत कीमती सरमाया, इसलिए इस्लाम की तालीम ये है कि इस वक्त को कीमती बनाया जाए और इसको फजूल कामों में जाया ना किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, तिरमिज़ी शरीफ की 2317 नंबर हदीस मुबारक, हुजूर ने फरमाया मिन हुस्नि इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानीह, कि इंसान के मुसलमान होने की खूबी ये है कि वो हर लायानी और बेकार काम को छोड़ दे। ये वो हदीस मुबारका है, आप इससे अंदाजा लगाएं। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, और इमाम अबू दाऊद कौन है कि जिनकी जो है किताब जो हदीस मुबारका पर लिखी हुई है, सिहाए सित्ता, जो 7 मोतबर तरीन हदीस की किताबें हैं, उन किताबों में से एक किताब है अबू दाऊद शरीफ। कितने बड़े मुहद्दिस और हदीस नबवी के इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने 5 लाख अहादीस का मुताला किया और इन 5 लाख में से मैंने 4 अहादीस को मुंतखब किया और उन 4 हदीस मुबारका में से एक हदीस मुबारका ही है।
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ ہر لا یعنی اور بیکار کام کو چھوڑ دے۔ اب ہماری عادت کیا ہے کہ ہم رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ یہ وقت ہمارا آگے چلا جائے۔ رمضان کے روزے کو گزارنے کے لیے ہم ٹی وی، اخبار اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں لگ جاتے ہیں، تبصرے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کے لیے بیٹھ کے شروع کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر میں سے، ہمارے اسلاف میں سے ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس کوئی مہمان آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اوپر نہیں دیکھ رہے چھت کو کہ آپ کے چھت کی کڑی ٹوٹنے والی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کو عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے، یہ ایک لا یعنی چیز ہے کہ میں نیچے بیٹھ کے اوپر اپنی چھت کو دیکھتا رہوں، اور 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے کبھی بیکار اپنی نظر کو اوپر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ اور کسی بندے سے ہم ملتے ہیں تو پھر ہم پورا انٹرویو لینا شروع، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، حالانکہ ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یعنی لا یعنی اور بیکار چیز اس کو کہتے ہیں کہ جس کا آپ سے مطلب نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل اللہ کے سامنے لکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ وہ گناہ کا کام نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تو پوچھ سکتے ہیں نا، تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے یہ پوچھنے کی، یا فلاں جگہ بیٹھ کے فلاں جگہ فلاں کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یا تو تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت اس چیز سے وابستہ ہو، یا آخرت کی کوئی ضرورت وابستہ ہو، پھر تو سوال کرو، پھر اس سے پوچھو۔ نہ ہمارا دنیا کا اس بات میں کوئی فائدہ ہو، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو، تو اس بات کو آگے بڑھانا، اس کی تحقیق میں لگے جانا، اس پہ تجزیے اور تبصرے کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں لا یعنی اور بیکار میں آتی ہیں۔ اب دیکھیں، 5 لاکھ احادیث میں سے جو 4 حدیثیں چنی، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، یہ محدث عظیم کہہ رہے ہیں جو حدیثوں کو پڑھنے والے لوگ تھے، جن کی کتاب سیاہ ستہ میں شامل ہے، کہ ہر آدمی بیکار چیزوں کو چھوڑ دے گا، بیکار بول کو چھوڑ دے گا، اپنے منہ سے بولے گا نہیں، بیکار کام، بھائی اس کام سے میرا مطلب ہی نہیں ہے، تو دنیا ساری کی ساری درست ہو جائے گی، ہر بندہ اپنے اپنے کاموں میں لگ جائے گا، کیونکہ کام سے ہٹ کے ہر چیز ہی لا یعنی ہے۔ دنیا کا اور آخرت دونوں کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ بیکار ہے، اور بیکار چیز کو چھوڑنا، یہی کیا فرمایا حضور نے، من حسن اسلام المرء، انسان مسلمان کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ یہ جو وقت ہے، یہ جو زندگی کے لمحات ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ فضائل اعمال میں آتا ہے کہ ایک بزرگ، ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ میں کھانا کھاتا ہوں، کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اور ستو پھونکنے میں، ستو کھانے میں وقت کم لگتا ہے، تو کتنے سال ہو گئے ہیں کہ میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، ستو کھاتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں، اپنے پیٹ پہ گزارا کر لیتا ہوں، تاکہ یہ جو چند منٹ مجھے کھانا کھانے اور ستو کھانے میں مل جائیں، یہ بھی میں اللہ کی عبادت میں کروں۔ لوگوں نے تو وقت کو اس طرح پکڑ کے رکھا، اتنا فائدہ اٹھایا۔ ایک واقعہ ہارون الرشید کے دربار کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے دربار میں، بادشاہوں کے دربار ہوتے تھے، عجیب عجیب مناظرے بھی ہوتے تھے، فنکاریاں بھی ہوتی تھیں، اور بڑے بڑے معاملات ہوتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنا فن اور اپنا کرتب دکھایا، اس نے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دی جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اجازت دے دی، تو اس نے فرش کے درمیان میں ایک سوئی گاڑی، اور دور سے اس نے سوئی کو پھینکا،
اب وہ دوسری سوئی جس کو پھینکا وہ سوئی کے نکے سے گزر کے چلی گئی. یہ ایک فن تھا اس کا. پھر اس نے دوسری سوئی پھینکی, تیسری پھینکی, اس طرح کئی سوئیں پھینکی تو وہ سوئی دوسری سوئی جو گاڑی ہوئی تھی اس کے نکے میں سے گزرتی گئی. لوگوں نے بڑی داد دی اس کو, اس کے فن کا بڑا اس کو خوش ہوئے. ہارون الرشید نے حکم دیا کہ اس کو 10 درہم انعام دیے جائیں اور ساتھ ہی 10 کوڑے بھی لگائے جائیں. اب وزراء نے کہا کہ بھی انعام دینے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اپنا فن دکھایا ہے, تو یہ کوڑے کیوں مروائے جا رہے ہیں؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ یہ سزا اس کی اس چیز کی ہے کہ اتنا قیمتی وقت ہے اور کتنی صلاحیت ہے اس بندے کے اندر, خدا داد صلاحیت اللہ نے اس کو دی تھی, اور اس نے ایسے بیکار کام میں ضائع کیا جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ. اب یہ سوئی گزارنے سے اس کا دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اب اتنی صلاحیت کو اس نے اس چیز میں بیکار, اب کتنی مشق کی ہوگی اس نے, کتنے اوقات اس نے لگائے ہوں گے, کتنے سال لگائے ہوں گے اس کے لیے اس نے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, 6412 نمبر حدیث ہے. حضور نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. حضور نے فرمایا لوگوں, دونوں نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں. حضور نے فرمایا الصحۃ, ایک صحت کی نعمت, والفراغ, دوسری فراغت کی, فرصت کی نعمت. انسان کہتا ہے یار ابھی تو میرے پاس ٹائم ہے, اتنے دن ہو گئے ہیں میں فارغ ہوں, تو ابھی آگے کل یا پرسوں یا اگلے 10 دنوں میں یہ کام کر لوں گا, اور پتہ ہی نہیں ہوتا کل کے دن یا آج کے دن اس کی ایسی مصروفیت شروع ہو جاتی ہے پھر کئی مہینے تک اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا, تو دھوکے میں آ گیا. اسی طرح انسان کہتا ہے میں تو صحت مند ہوں, یہ دیکھو میں چل پھر رہا ہوں, میرے اوپر بیماری تو نہیں ہے, لیکن اچانک کوئی پتہ نہیں میرے بھائیو, کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں ابھی ٹھیک ٹھاک تھے, دوسرے دن ایسے بیمار ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے, لاچار ہو گئے, محتاج ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں, تو خوش قسمت آدمی ہے کہ جنہوں نے ان دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھایا. جو وقت مل گیا اس وقت سے کچھ نہ کچھ کام, دین کا نہیں کر سکتے تو دنیا کا تو کچھ کرو. اور جس آدمی نے اس وقت کی ترتیب نہیں بنائی, اس وقت کو استعمال نہیں کیا, وہ آدمی بیکار ہو گیا, اس کی صلاحیتیں بیکار ہو گئی. ہمارے ہاں ہم اپنی اولادوں سے کام نہیں لیتے, ان کو کام پہ نہیں لگاتے, بچپن سے ہی ان کو کوئی کرنا نہیں سکھا, بھئی ابھی چھوٹا بچہ ہے چھوڑ دیں. حالانکہ یہ جو انگریز لوگ ہوتے ہیں یا کئی قومیں ایسی ہوتی ہیں, ہمارے مسلمانوں میں بھی ہیں, تو وہ باقاعدہ اپنے بچوں سے بچپن میں ہی کام کروانا شروع کر دیتے ہیں. بچے اپنے بستے کو خود سنبھالتے ہیں, اپنے کپڑے خود استری کرتے ہیں, اپنے بوٹ خود پالش کرتے ہیں, اور اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرتے ہیں. اور جب ہم ان کے وقتوں کو بیکار کرتے ہیں, ان سے کام نہیں لیتے اور ہر کام والدین ہی کر رہے ہوتے ہیں, تو گویا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو نکما بنا رہے ہوتے ہیں. اب آپ اپنے محلے میں اپنی گلی میں دیکھیں نا, 30 سال کے نوجوان ہیں, وہ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. 25 سے 30 کے کئی نوجوان ہیں, چوکوں میں بیٹھے رہیں گے, چوراہوں میں بیٹھے رہیں گے, کوئی گیم کھیلتے رہیں گے, اور مائیں ابھی بھی یہی کہتی ہیں میرا لاڈلا بچہ ہے, اب بھی اس کو لاڈ دے رہے ہیں. اب جب رشتہ آتا ہے تو رشتے والے تو سب سے پہلے آ کے یہی پوچھتے ہیں کہ بچہ کرتا کیا ہے. اب پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں, ترول لوٹتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, اور اگلی کی بچی کو بھی ہم عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس نکمے کے پیڑ ڈال کے. یاد رکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کا چکر لگایا کرتے تھے, بازار میں گھومتے تھے. کوئی نوجوان نظر آ جاتا کھڑا, اس سے پوچھتے تھے بھائی کیوں کھڑے ہو؟
تو یا تو وہ مسافر ہوتا، کہتا ہے میں باہر سے آیا ہوں اور یہاں کسی کو ملنا ہے، پھر وہاں تک آدمی کو بھیجتے کہ بھائی اس کو فلاں کے مکان تک پہنچاؤ، وہاں پہنچا کے، یا کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی رہنمائی کرتے۔ اگر کوئی کہتا ویسے ہی کھڑا ہوں تو اس کو درے سے مارتے تھے کہ جاؤ دنیا کا کوئی کام کرو یا دین کا کوئی کام کرو، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ۔ تو میرے بھائیو، یہ 1 سال ہمارا گزر رہا ہے، ابھی 2-3 دن کے بعد دوسرا سال شروع ہونے والا ہے، اور ہماری زندگی میں سے جو سال اللہ نے لکھے تھے، یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ ہمارے اکثر ابھی عادت شروع ہو گئی ہے ہر گھر میں کہ ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، پیدائش کا دن بچوں کا مناتے ہیں۔ اب حقیقت میں جو ہمارا بچہ آگے جا رہا ہے اس کی زندگی کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور اگر اس کی 50 سال کی زندگی ہے تو 1 سال گزرنے سے تو اس کے تو 49 سال باقی رہ گئے، اس کی تو زندگی کا 1 سال چلا گیا، اور ہم اس پہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، ابھی یہ نیو ایئر نائٹ جو ہے اس کے فنکشن ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا فنکشن ہوں گے، اور اس خوشی کے نام پہ کیا کیا واویلے کیے جائیں گے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، یہ محاسبے کا دن ہوتا ہے، یہ سال کا گزرنا، کہ ہم اپنے پچھلے سال کا حساب لگائیں کہ ہم نے دنیا کے حساب سے کتنی محنت کی، ہم نے کیا مکان بنا لیا، ہم نے کیا کچھ جمع کر لیا، اور دین کے حساب سے ہمیں محنت جو کرنی چاہیے تھی ہم نے کیا محنت کی۔ اگر دین کے حساب سے نقصان ہوا ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگلے سال میں ہم اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دن بدن قبر کے قریب جا رہے ہیں، اور زندگی پیدا ہونے کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، 9 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ الارم لگا دیتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اور اس کے جو ہے بچہ دانی میں بچہ آ جاتا ہے، لیکن جاتے ہوئے کوئی پتہ نہیں، کوئی سانس کا اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان اوقات کی قیمت کی اہمیت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقتوں کو قیمتی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوقات کو قرآن مجید کی تلاوت میں، اپنے ذکر و اذکار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے اوقات کا شیڈول اور ترتیب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا